मसीयसु के बाबरकत और फ़तहमंद नाम में मसीही नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अज़ीज़ों, हम आपके नहायत मशकूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम्स को पसंद करते हैं, देखते हैं और बहुत सारी बातों को सीखते और आगे भी सिखाते हैं। खुदावंद इसके इव्ज़ आपको बहुत बरकत दे। एक मरतबा फिर एक बहुत ख़ास मौज़ू के साथ और बहुत सीखने वाले मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हम पेश हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये आज का एपिसोड आपके लिए बहुत ज़्यादा बरकत का और लर्निंग का बाइस ठहरेगा। आज जिस मौजू को हम मिलकर सीखेंगे वो है बच्चों की नशोनुमा में वालिदैन का किरदार। हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हमने खुदा के बहुत ही बाबरकत खादिम को इस प्रोग्राम में वेलकम किया है, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं बात कर रही हूँ बिशप प्रोफेसर डॉक्टर इलियास जोसेफ की। बिशप साहब, कैसे हैं आप? और वंस अगेन थैंक यू सो मच कि आप हमेशा हमारे इनविटेशन को कबूल करते हैं और यहाँ पर अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त देते हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फजल है और मुझे खुशी है कि मैं मसीही नुक्ता नज़र इस प्रोग्राम में आकर खुदावंद की बातें खुदावंद के लोगों तक और ख़ास तौर पर मसीही नुक्ता नज़र क्या है इस मौजू पर उसको बयान करने का मुझे भी खुदा ने फजल दिया। मैं इसके लिए खुदा का और टीम का शुक्र करता हूँ। थैंक यू सो मच बिशप साहब। बिशप साहब, मैं आपसे जो पहला सवाल करना चाहूँगी वो ये है कि आज का जो पेरेंट है या आज के वालिदैन जो हैं उनकी लाइफ बहुत बिजी है। अगर बाप जॉब करता है तो उसके साथ माँ भी जॉब करती है, तो कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशनल गैप की वजह से बच्चे जो हैं उनकी तरबियत में इफ़ेक्ट पड़ रहा है। जितना टाइम वालिदैन को अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, इस इन्फ्लेशन के दौर में वो उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या सिर्फ जन्म देना और बच्चों की जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करना सिर्फ यही वालिदैन का फ़र्ज़ है या और भी वालिदैन के फ़राइज़ हैं जो कि उनको अच्छे तरीके से सरअंजाम देने चाहिए? जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो खुदा ने निगहबानी के लिए आदम को ज़िम्मेदारी दी और मेरे साथ देख लें बाइबल मुक़द्दस में, खुदा के कलाम मुक़द्दस में पैदाइश दूसरे बाब की 15वीं आयत, और खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। अब हम यहाँ पर ये बात इसके साथ इसका रिलेशन करेंगे कि बाग में दरख्त खुदा ने लगाए लेकिन उसकी निगहबानी की ज़िम्मेदारी आदम को दी। तो इस तरह औलाद खुदा बख्शता है, ताहम बाप को और माँ दोनों को ही उसकी ज़िम्मेदारी को पूरा करना है या उसकी शख्सियत को बढ़ाने में, नशोनुमा करने में उनकी ज़िम्मेदारी है। तो कलाम खुदा में अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पैदाइश दूसरा बाब 15वीं आयत, खुदा ने आदम को लेकर बाग अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। तो बाप का और माँ का दोनों का ये फ़र्ज़ है कि उसकी निगहबानी करें। और कलाम खुदा में हम पढ़ते हैं कि बाप की ज़िम्मेदारी है और उसके साथ माँ की भी है, क्योंकि आदम के लिए हवा को खुदा ने मददगार के तौर पर रखा। तो इस तरह दोनों मिलकर उस काम को या उस फरीज़े को सर अंजाम देंगे कि उनकी ज़िम्मेदारी यानी वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों की नशोनुमा और उनकी तरबियत करे। और इस सिलसिले में हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में इस्तिस्ना 6 बाब 2 आयत, और तो अपने बेटों और पोतों समेत खुदावंद अपने खुदा का खौफ मान कर उसके तमाम आइन और अहकाम पर जो मैं तुझको बताता हूँ ज़िंदगी भर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। जब बाप और माँ दोनों बच्चों की नशोनुमा में खुसूसी तवज्जो देंगे, बच्चे खुदावंद के आइन के ताबे होंगे और घराना बाबरकत होगा। और जब बच्चे खुदावंद और उसकी हुज़ूरी में होंगे तो खुदा उनको सरफराजी बख्शेगा और यूं वालिदैन खुश होंगे कि उनके बच्चे खुदावंद के फजल से तो माशरे में भी आला मकाम रखते हैं, लेकिन इसमें उनकी तरबियत का बड़ा हाथ है।
اور اگر وہ بچوں کی نشوونما خدا کے کلام کے تابع رہ کر نہیں کرتے تو بچے بگڑتے ہیں، بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، کج روی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کی زندگیاں سپائل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ معاشرے میں ان کو مقام حاصل ہوتا ہے، نہ ماں باپ کا دل خوش ہوتا ہے۔ تو اگر باپ اور ماں ان کی تربیت کرے، ان کی نشوونما یعنی ان کی گروتھ میں اور ان کی ذہنی وسعت کو بڑھانے کے لیے وہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو اگر ماں باپ خدا سے پیار کرتے ہیں تو یقیناً وہ ان کی تربیت کر سکتے ہیں۔ اور جب ہم استثنا چھٹا باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور پھاٹکوں پر لکھنا۔ اب خدا ماں باپ کی ذمہ داری لگاتا ہے یا ان پر ذمہ داری عائد کرتا ہے کہ تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ جب ماں باپ خدا سے پیار کریں گے تو وہ خدا کی باتیں ذہن نشین کریں گے۔ جب ہم استثنا چھٹے باب کی 4 آیت پڑھتے ہیں، لکھا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ جب والدین خداوند سے محبت رکھیں گے تو وہ تربیت کریں گے، اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے، لیکن اگر وہ خدا سے دور ہیں تو وہ اپنی اس بنیادی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے، اور جس کا منفی اثر ان کے بچوں کی شخصیت پر ہوگا۔ لیکن خدا والدین جو خدا سے پیار کرتے ہیں، خدا ان کو خاص طور پر یہ کہتا ہے، دیکھیے استثنا چھٹے باب کی 7ویں آیت، تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، وہ باتیں جو خدا کی ہیں، خدا کے کلام کی ہیں، ان کو بچوں کے ذہن نشین کرے، تو ان کی نشوونما کرتے ہوئے انہیں خدا کے کلام اور کلام کی گہری اور عمیق باتوں کو انہیں سمجھانا ہے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو بچے بگڑتے ہیں اور بچے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے خداوند والدین کو بچوں کی نشوونما کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ استثنا چھٹے باب کی 7ویں، اور تو ان کو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا۔ اب بچوں کی تربیت کس انداز سے کریں؟ اس انداز سے اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، چلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے ان کو وہ باتیں سکھائیں۔ اب ایک جو اسکول میں یا درسگاہ میں جو ان کی نشوونما ہوتی ہے وہ ایک اسپیسیفک ٹائم تک ہوتی ہے کہ صبح سے 1 بجے 2 بجے تک اسکول ہے یا کالج ہے، لیکن والدین کے لیے ان کا میتھڈ آف ٹیچنگ بہت یونیک ہے کہ وہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، لیٹتے ان کو سکھائیں۔ تو اس کے معنی ہے کہ ان کے پاس زیادہ وقت ہے کہ بچے بیٹھیں گے، اٹھیں گے، لیٹیں گے، لیکن اساتذہ کے ساتھ اتنا وقت نہیں ہے۔ تو سکھانے کا یعنی تدریس کا، درس کا اور ان کے لرننگ کے لیے، آموزش کے لیے ان کے پاس وقت زیادہ ہے کہ ان کو سکھائیں، ان کی نشوونما کریں۔ تو والدین جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں تو وہ اٹھتے، بیٹھتے، لیٹتے اور چلتے۔ یہاں لکھا ہے، اور گھر بیٹھے اور راہ چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا، اور تیری پیشانی کے ٹیکوں کی مانند ہو، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکٹوں اور اپنے پھاٹکوں پر لکھنا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ منہ سے بتانا بلکہ لکھ بھی دینا تاکہ وہ پڑھے اور ان کے ذہن نشین ہو۔ تو خاص بات جو نشوونما کے لیے ہے وہ ہے ان کے ذہن نشین کرنا، خدا کے احکام،
خدا کی باتیں، خداوند کے بارے میں ان کو سکھانا ہے، اور جب وہ خدا کے بارے میں سیکھ جائیں گے تو وہ نہ نشہ کریں گے، نہ ناراستی کے کام کریں گے، نہ بے روی کا شکار ہوں گے، نہ وہ کجروی کا شکار ہوں گے، بلکہ وہ راہ حق پر چلیں گے، اور ماں باپ کے لیے بھی باعث فخر ہوگا اور معاشرے میں بھی ان کا نام ہوگا۔ بالکل، معاشرے میں بھی ان کا ایک اسپیسیفک اور اچھا نام ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گی جو کہ میں سمجھتی ہوں بہت ٹپیکل کوشچن ہے، اور وہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے عموماً، یہ دنیاوی کہاوت ہے کہ جو ایک بچہ ہوتا ہے اس کی جو فرسٹ درس گاہ ہوتی ہے، پہلی درس گاہ ہوتی ہے، وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اس سے جو والد صاحبان ہیں وہ تھوڑے سے پرے ہو جاتے ہیں یا تھوڑے سے لیک آف رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں کہ ساری کی ساری جو بچے کی تربیت کی ذمہ داری ہے وہ ماں کی ہے۔ تو آپ ذرا اس بات کی وضاحت کریں کہ وہ عموماً اس فقرہ کو کہتے ہیں یا اس جملے کو کہتے ہیں کہ میں تو سارا دن گھر سے باہر ہوتا ہوں، میں کام کاج کرتا ہوں، روٹی پانی کماتا ہوں، پیسہ کماتا ہوں، تو یہ ماں کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ گھر پہ بچوں کی تربیت کرے اور اچھے طریقے سے کرے۔ تو آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ کیا صرف یہ ماں کی ہی ذمہ داری ہے یا ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہے؟ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے تو نیلم، میں یہ آپ کو بیان کروں گا یہاں پر کہ ماں، اس حقیقت سے ہم انحراف نہیں کر سکتے جی، کہ ماں کی آغوش اس کی ابتدائی درس کا ہے، کیونکہ اس وقت وہ باپ کے پاس نہیں ہوتا جب وہ دودھ پیتا ہے یا 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ہے، تو وہ عرصہ اور دودھ پلانے کا، آغوش میں رکھنے کا وہ وقت تو ماں کا ہے، لیکن اس کے بعد جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ بچہ، آج کل ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر باپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، اور پھر دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ لامحالہ باپ کے ساتھ وابستگی اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اسے سکھانا ہے، اور یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں، خدا ایکسپیکٹ کرتا ہے باپ سے کہ وہ سکھائے گا، اور نہ صرف یہ کہ اب زندہ ہے تو سکھائے گا، بلکہ مرنے سے پہلے وصیت کرے گا تاکہ وہ اس وصیت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ پیدائش 18واں باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کرے، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ اب خدا ابراہیم سے توقع کرتا ہے کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، نہ صرف جب تک باپ زندہ ہے وہ تربیت کرتا ہے، نشو نما کرتا ہے، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی وصیت بچے کے لیے تربیت کا باعث اور اس کی نشو نما کا باعث ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صرف ماں ہی کی ذمہ داری نہیں بلکہ باپ کی بھی ہے، اور اس حقیقت سے بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا کہ جب وہ بطن مادر میں ہے اور پھر پیدائش کے بعد وہ شیرخوار ہے، دودھ پیتا ہے، ماں کی آغوش میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم باپ کے رول کا، باپ کے کردار کا ہم کلام سے پڑھتے ہیں کہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، اور جب بچے بگڑ جاتے ہیں تو باپ ماں کو الزام اس پر لگاتا ہے کہ تیری تربیت ٹھیک نہیں، اور ماں یہ کہتی ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو ٹھیک تھا، اب بڑا ہوا نا تو اب تو نے کوئی اس پر توجہ نہیں دی، اس کی تربیت نہیں کی، نشو نما نہیں کی، اسے سکھایا نہیں، اس وجہ سے وہ بگڑ گیا۔ تو وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے گناہ کے بعد، گناہ کے ارتکاب کے بعد آدم کہتا ہے یہ عورت جو تو نے دی نا، اس نے مجھے کہا، تو وہ کہتی ہے کہ سانپ نے مجھے کہا۔ تو کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو قبول نہیں کرتا بلکہ خرابی کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالتے ہیں، لیکن بائبل کے تناظر میں
اور مسیحی نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ دونوں ہی اس ذمہ داری یعنی ان دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، بچوں کی نشو نما کریں، اور خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ باپ کا بڑا رول ہے، باپ کا بڑا اہم کردار ہے، اور خدا اس سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اپنی لائف ٹائم میں اور لائف ٹائم کے بعد بھی وہ وصیت کرے اور اس کو لکھ کے بتائے یا زبانی کہے تاکہ ان باتوں کو وہ مانے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میرے والد صاحب یہ کہتے تھے اور اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ، اور والد بالکل اس دنیا سے جا چکے ہیں، یعنی فوت ہو چکے ہیں، تو وہ ان کی باتیں یاد کر کے اسی کے تابع رہتے ہیں۔ تو باپ کی اور ماں کی دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں۔ جب ہم استثنا 11واں باب 18ویں آیت، اس لیے میری ان باتوں کو تم اپنے دل اور اپنی جان میں محفوظ رکھنا اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا، اور وہ تمہاری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہو، اور تم ان کو اپنے لڑکوں کو سکھانا، اور تو گھر بیٹھے اور رات چلتے اور لیٹتے اور اٹھتے وقت انہی کا ذکر کیا کرنا، اور تو ان کو اپنے گھر کی چوکھٹوں پر اور اپنے پھاٹکوں پر لکھا کرنا، تاکہ جب تک زمین پر آسمان کا سایہ ہے تمہاری اور تمہاری اولاد کی عمر اس ملک میں دراز ہو جس کو خدا نے تمہارے باپ دادا کو دینے کی قسم ان سے کھائی ہے۔ اب جب والدین اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں گے تو خدا ان کی عمر کو دراز کرے گا، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے، ان کی راست بنیاد پر نشو نما نہیں کرتے، تو وہ بگڑ جاتے ہیں اور ان کے لیے بھی دکھ کا باعث ہوتے ہیں۔ ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ ہوتا ہے، کارڈک اریسٹ ہو جاتا ہے، یا پھر بہت سی بیماریوں کا، ذہنی نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بالفاظ دیگر والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے عین مطابق کریں، اور اس حقیقت سے بھی انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ماں باپ خدا سے پیار کرتے ہیں، خوف خدا ہے، تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور باپ یہ نہیں سوچے گا بس میرا کام پیسے لا کر دے دینا ہے یا ان کی مادی ضرورتیں پوری کر دینا ہے، اور مائنڈ سیٹ تو یہی ہے کہ بھائی دیکھیں یہ بچوں کے لیے تو ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف ان کو روپیہ پیسہ لا کر دے رہے ہیں، صرف ان کے لیے لباس اور کتب اور ان کی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، لیکن سب سے بڑی اور بنیادی ضرورت وہ ہے تربیت، وہ ہے نشو نما، کہ ان کی نشو نما اس انداز سے ہو کہ وہ خدا میں اور اس کی محبت میں بڑھے۔ لیکن اس کے لیے وہ پہلو تہی بھی کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ذمہ داری سے مبرہ باپ خصوصاً سمجھتا ہے، کہتا بھائی کام ہی تو کر رہا ہوں، اس کے لیے تو کر رہا ہوں یا ان کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، لیکن یہ ذمہ داری بیوی کی ہے کہ وہ تربیت کرے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لیٹتے، اب کام کیا لیکن گھر آئے لیٹے بچوں کے ساتھ، تو ان کو خدا کی باتیں سکھائیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب انہوں نے پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک بہت سی سٹوریز مجھے بتائیں، اور اب میں چھوٹا ہی تھا تو وہ میں نے سیکھی، اور اس وجہ سے میں خداوند کی حضوری میں، اس کی محبت میں اور اس کی خدمت کے لیے پریپیئر ہوا، کیونکہ والدین نے اس انداز سے تربیت کی۔ تو میرے والد صاحب سکھاتے، میری والدہ مجھے چرچ میں لے کر جاتی، تو جب ماں اور باپ دونوں ہی، یعنی وہ دونوں ہی خدا کے گھر جاتے، مجھے بھی لے کر جاتے اور میرے بہن بھائیوں کو، تو اس کے معنی ہے کہ ماں باپ کا بڑا اہم کردار ہے، اور ماں باپ اگر خود خدا سے دور ہیں نا، ان کے بچے بھی دور ہوں گے، بچے ان سے بھی زیادہ دور ہوں گے۔ تو یہ باپ اور ماں دونوں ہی کی ذمہ داری۔ بالکل، یہ باپ اور ماں دونوں ہی کی ذمہ داری ہے، اور یہاں پہ مجھے ابراہم کی بہت زبردست اگزامپل یاد آ رہی ہے کہ اگر ابراہم کا ہی کنیکشن خدا کے ساتھ نہ ہوتا
تو اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ وفادار نہ ہوتا. ابراہیم نے اسحاق کو کہا کہ میرے ساتھ چل، اور وہ وداؤٹ اینی کوشچن کیے اپنے باپ کے ساتھ چل دیا. سو بشپ صاحب، اسی کے ساتھ میں آپ سے ایک بہت پریکٹیکل نوعیت کا کوشچن پوچھنے لگی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب بچہ 3 ساڑھے 3 سال کا ہوتا ہے یا 4 سال کا ہوتا ہے تو والدین کی سب سے فرسٹ پرائیورٹی، پہلی جو اولین پرائیورٹی ہوتی ہے وہ ان کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو کس اسکول میں ایڈمیشن کروایا جائے، اور پھر اس کی بکس، اس کے بیگس کا انتظام کرتے ہیں، اچھے سے اچھے اسکول کا وہ ریسرچ کرتے ہیں تاکہ اس میں اس کا ایڈمیشن کروایا جائے، تاکہ ان کا بچہ یا ان کی بچی ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرے. لیکن ایک ڈاؤن فال ہے ہمارے کمیونٹی میں کہ ہم اپنے بچوں کو بائبل کی تعلیم سے محروم رکھ دیتے ہیں، اور جتنی تگودو ہم سیکولر ایجوکیشن کے لیے کرتے ہیں اتنی تگودو ہم مسیحی یا کرسچن ایجوکیشن کے لیے نہیں کرتے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو کر بے روی کا شکار ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے اور معاشرے کے لیے، مسیحی قوم کے لیے دکھ کا باعث بنتے ہیں. سو آپ ذرا تمام تر والدین کو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو یہ نصیحت کریں اور تجویز بھی پیش کریں کہ ان کی کتنی ذمہ داری ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ، سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ روحانی تعلیم کی بھی اتنی ہی فکر کریں جتنی کہ وہ دنیاوی تعلیم کی کرتے ہیں. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سیکولر ایجوکیشن حاصل کرے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، یا کوئی نامور شخصیت بن جائے گا، اس لیے وہ اس طرف سوچتے ہیں. لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ اس سے بھی عظیم کام ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے. تو والدین کو یہ چاہیے کہ وہ سوچے اور خیال کرے کہ کہاں، کس درسگاہ میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے، اور وہاں کرسچن ایجوکیشن ہے یا نہیں. میں اپنی بات آپ کو بتاؤں، ہم نے اپنے پوتے کو ایک اسکول میں داخل کروایا اور وہاں کرسچن ایجوکیشن نہیں تھی، تو ہم نے پھر وہاں سے اس کو نکال کر جہاں کرسچن ایجوکیشن تھی وہاں پر اس کا ایڈمیشن کرایا. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف والدین کی ذمہ داری ہے بلکہ پوتوں کے لیے دادا اور دادی کی بھی ذمہ داری ہے. تو اپنے پوتوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو، اپنے پوتے پوتیوں کو بھی یہ سکھانا. تو نہ صرف ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بس ہم نے بس اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم نے بچوں کی شادی کر دی، اب وہ جانے، ان کے والدین جانے. تو نہ صرف ان کی بلکہ دادا اور دادی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو راہ راست پر چلنے کے لیے رہنمائی کریں. اور یہ بات جو آپ نے کہی کہ ان کے لیے سیکولر ایجوکیشن کے لیے وہ بہت پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور ان کے لیے اچھی کتابیں بھی خریدتے ہیں، بیگز لیتے ہیں، یونیفارم، لیکن چرچ میں ان کو نہیں لاتے کہ وہ آئیں اور سیکھیں. اور یہ بہت سے بچے وہ چرچ جاتے ہی نہیں کیونکہ ماں باپ نہیں جاتے، اس لیے کرسچن ایجوکیشن حاصل نہیں کرتے. اب جو سیکولر ایجوکیشن ہے اس میں اس دنیا تک کی سرفرازی ہے، لیکن کرسچن ایجوکیشن سے دنیا کے بعد کی جو دنیا نا اس میں بھی سرفرازی اور ابدی زندگی ہے. تو میں ان والدین کو جو صرف سیکولر ایجوکیشن پر زور دیتے ہیں لیکن نہ خود چرچ جاتے ہیں، نہ کلام مقدس پڑھتے ہیں، نہ بچوں کو سکھاتے ہیں، ان کو میں خاص پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ یہ جانیں کہ سیکولر ایجوکیشن سے بھی زیادہ اہم خدا کی تعلیم ہے، ببلیکل ٹیچنگ ہے، کرسچن ایجوکیشن ہے. اور وہ نہ صرف خود سکھائے بلکہ ان کو چرچ بھی بھیجے اور چرچ لے کر آئے. تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف سیکولر ایجوکیشن بلکہ ان کو ہم ببلیکل ٹیچنگ کے لیے یا کرسچن ایجوکیشن کے لیے، جس طرح ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں اچھے جگہ پر، اچھے اسکول میں، ویل ریپیوٹیڈ اسکول میں ان کا ایڈمیشن ہو اور ان کا ایک نام ہو کہ اب میرا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے. ہم ان کو خدا کے خادم،
خدا کے لوگ اور خدا کے منصوب اس انداز سے ان کی ٹیچنگ کریں کہ وہ خدا کے عظیم سورما بنے اور یسوع مسیح کا جلال اپنی زندگی سے ظاہر کریں. پھر وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھیں گے لیکن وہ خداوند یسوع کی پہچان رکھیں گے، آسمانی باپ کے تابع ہوں گے اور خدا کے پاک روح کی ریزش اور پاک روح کی معموری سے معمور ہو کر زندگی کے سفر میں آگے بڑھیں گے تو یقیناً برکت اور خوب برکت پائیں. اب خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ باپ اپنے بچے کی نشوونما اس انداز سے کرتا ہے کہ برے لڑکوں کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ اس کی رفاقت نہ ہو. امثال پہلے باپ کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر. اب یہاں دیکھیے باپ اور ماں دونوں ہی کی ذمہ داری ہے کہ باپ بھی تربیت کرتا ہے، ماں تعلیم دیتی ہے. اور جب اب امثال پہلا باپ 9ویں آیت پڑھتے ہیں کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا سہرا اور تیرے گلے کے لیے توق ہوں گی. اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا. اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم ان کو اس طرح جیتا اور سموچا نگل جائیں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے. ہم کو ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے. تو ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی. تو اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دوڑتے ہیں اور خون بہانے کے لیے جلدی کرتے ہیں، کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچانا عبث ہے. اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گھات لگاتے ہیں. نفع کے لالچی کی راہیں ایسی ہی ہیں، ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے. اب بحیثیت باپ وہ تربیت کرتا ہے کہ تو ان برے لوگوں کی رفاقت میں نہ رہنا. اب باپ تجربات اور مشاہدات سے گزرا ہے، اس لیے باپ اب اس کو تربیت دیتا ہے. تو ماں اور باپ دونوں ہی تربیت دیں گے اور بچہ نیک اور راست ہوگا. بالکل، تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ کی آمد کا خداوند آپ کو بہت برکت دے. سو ناظرین، ہم نے بات کی بچوں کی نشو و نما میں والدین کے کردار کی، تو اچھی اگزامپل خود بنیے تاکہ آپ کے بچے بھی ایک اچھی اگزامپل بن سکیں. آپ سے ملاقات ہوگی نئے ایپیسوڈ میں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. آمین.